बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान की बदकिस्मती समझिए कि जिस तरफ कभी रुख करता है आगे से दीवार मिलती है और गली बंद हो जाती है और फिर उसे वापसी का रास्ता ढूंढने के लिए नए सिरे से दिमाग लड़ाना पड़ता है। लॉन्ग मार्च का अख्तिताम हुआ, इस्लामाबाद जलगार करने का कोई इम्कान न मिला, वहाँ से नाकामी हुई और फिर कोई तारीख दिए बगैर कि मैं नई कॉल कब दूंगा, एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी लेकिन किस शक्ल में जारी रहेगी, कुछ भी बताए बगैर इसने असम्बलियाँ तोड़ने या उनसे निकल जाने का ऐलान कर दिया और ये फिर उसके बाद लाहौर आकर हतमी शक्ल दे दी कि हाँ जी हम अब असम्बलियाँ तोड़ देंगे। परवेज़ इलाही से भी वादे वहीद ले लिए गए। परवेज़ इलाही ने कह दिया कि इमरान खान कहेगा तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा और असम्बली तोड़ दूंगा, बल्कि ये बात उसने पहले की थी। इस मरतबा उसने ये कहा कि आधा मिनट भी नहीं लगाऊंगा। और फिर जब मामला आगे बढ़ा तो परवेज़ इलाही ने कुछ आनाकानी की, कुछ इस तरह की इतलात मिली, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त तक सूरत हाल क्लियर नहीं थी कि परवेज़ इलाही क्या करने वाला है। लेकिन ये अंदाज़ा हो गया था कि इसके दिल में कुछ डामाडोल है और कुछ मखमसा सा चल रहा है कि क्या करना चाहिए। इसने एक तरफ तो आसिफ जरदारी को पैगाम भिजवाया और दूसरी तरफ ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मुकामात पर इसने कुछ मुलाकातें की हैं और उन मुलाकातों का हवाला मैंने कल बता दिया था कि इसको जो वाज़ेह जवाब मिला है वो ये था कि हम सियासत से क़तई तौर पर लाताल्लुक़ हैं, लेकिन साथ ही एक पैगाम और भी मिला जो मैंने कल नहीं बताया, मुझे भी इसके बाद भी पता चला। वो ये था, वो यानी कोई इस तरह का मैसेज या हदायतनामा नहीं था, बल्कि जिस तरह बातों बातों में एक आदमी कोई चीज़ या कैफियत जतला देता है, उस तरह की बात थी। वो ये थी कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम ही रहना चाहिए। और ज़ाहिर है ये ऐसी बात है कि कोई शख्स भी किसी भी शख्स से कर सकता है और अगर वो यानी मतलूबा आदमी है तो उसको एक मैसेज इसमें से पढ़ने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही को ज़ाहिर है पता चल गया कि इस्तेहकाम होना चाहिए का क्या मतलब है। ये एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है, लेकिन गुफ्तगू के दौरान जिस तरह इधर उधर की बात होती है कि बारिश हो जाए तो अच्छा है, इस तरह की जिस तरह बातें होती हैं, इस अंदाज में जो बातें की गई उनसे परवेज़ इलाही को मैसेज समझने में आसानी हो गई। उसके बाद इसने दोबारा जरदारी से रब्ता किया बिल वास्ता, लेकिन इस दौरान एक बात और हुई, वो ये थी कि इमरान खान से एक मुलाकात तय हुई थी, पहले से तय थी कि ये पिंडी जाने से पहले वो जो तकरीब होती है छड़ी की मुंतकली की, छड़ी के तबादले की, तो उस तकरीब में जाने से पहले इमरान खान से इसकी मुलाकात होना थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई और इमरान खान को इस तरह का तअस्सुर मिला कि जैसे ये मुलाकात अब वहाँ से वापसी पर होगी और वहाँ से वापसी परवेज़ इलाही की हुई, लेकिन ये मुलाकात परवेज़ इलाही ने नहीं की और कोई वजह भी नहीं बताएगी कि मुलाकात क्यों नहीं हो सकी। और दोनों पार्टियों की तरफ से यानी काफ लीग की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी इस मुलाकात ना होने की खबर को छुपाया गया। मतलब ये था कि ये कुछ इस तरह का तअस्सुर बाहर ना जाए कि कोई इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं या परवेज़ इलाही किसी चीज़ से करनी कतरा रहा है, लेकिन परवेज़ इलाही करनी कतरा रहा था। मुलाकात ये नहीं कि मुलाकात होगी नहीं, मुलाकात होगी, लेकिन फौरी तौर पर जिस मुलाकात का इमरान खान को इंतज़ार था वो मुलाकात नहीं हो सकी और ज़ाहिर है इस पर इमरान खान की तलमलाहट फितरी थी, लेकिन इसकी जो तलमलाहट थी वो अभी आगे जाकर मज़ीद झुंझलाहट में बदलने वाली थी जब उसे ये मालूम हुआ कि परवेज़ इलाही के आसिफ जरदारी से बिल वास्ता राब्ते हुए हैं। और एक गैर तस्दीक शुदा खबर ये है कि आसिफ जरदारी ने परवेज़ इलाही के इस अपील को शायद तस्लीम कर लिया है या तस्लीम करने वाले हैं, जिसमें परवेज़ इलाही ने परवेज़ इलाही ने जो बात वहाँ जाकर की थी पिंडी, और वही बात इसने जरदारी से की। पिंडी में जाकर इसके बात करने का मकसद ये था कि पंजाब हुकूमत ख़त्म नहीं होनी चाहिए, पंजाब असम्बली तोड़ी नहीं जानी चाहिए, तो मुस्लिम लीग वालों को चाहिए कि वो कुछ वसी और ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करें या इस तरह की कोई बात कि जैसे वो मुझे ओन कर लें, अपना वज़ीर आला ना लाएं बल्कि मुझे को ओन कर लें और मैं पीटीआई से जान छुड़ाने के लिए तैयार हूँ। ये सारी बातें उसने की और ये सारी बातें उसने जरदारी को भी की। जरदारी से एक रब्ता 2-3 दिन पहले भी हुआ था। तो अब इमरान खान को ये मैसेज, ये इतला मिल गई है कि इस तरह की बात चल रही है
اور پھر ایک ملی بھگت بھی ہوئی ہے جس کا یہ ملی بھگت کل ہی سامنے آ گئی تھی، لیکن اس کی تصدیق پھر یہ پرسوں آ گئی تھی، پرسوں رات کے وقت تک یہ تصدیق کچھ ہو گئی تھی، جس کے بعد پھر اپوزیشن نے، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کرانا شروع کر دیے۔ یہ ملی بھگت یہ تھی کہ ہاں جی آپ تحریک عدم اعتماد لائیں تاکہ اگر عمران خان مجھے واضح الفاظ میں حکم دے، جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جمعے کو یا ہفتے کو وہ یہ واضح حکم دینے والا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دو۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ جمعے یا ہفتے کو، اور ایک دوسری اطلاع یہ ہے کہ اس کا فیصلہ شاید وہ 6 یا 7 دسمبر کو کرے گا، یعنی مزید 5-6 دن آگے، یعنی 5-6 دن کے بعد یہ اعلان ہوگا۔ تو جب یہ واضح حکم دے تو میں پھر یہ کہہ سکوں کہ یہ تو تحریک عدم اعتماد آ گئی، اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی، تو ایک وقتی طور پر بہانہ مل جائے گا۔ لیکن جو مزید اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر پرویز الہی نے ایک میسج کسی طریقے سے، ایسے طریقے سے کہ جس کے بعد میں یعنی تردید بھی کی جا سکے یا گول مول بھی کیا جا سکے، پی ٹی آئی کو یہ بات پہنچا دی ہے کہ اسمبلی نہیں توڑوں گا۔ اور پرویز خٹک سے بھی اس کی جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد بھی یہی خبر آئی تھی کہ پرویز خٹک سے ملاقات میں پرویز الہی نے اس سے یہ کہا کہ اسمبلی توڑنے کا فیصلہ جلد بازی میں یا جذبات میں آ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اب اسد کیسر قومی اسمبلی کا سابق اسپیکر کس کا آدمی ہے؟ وہ بظاہر تو عمران خان کا وفادار ہے، اور عمران خان کی وفاداری میں اس نے آئین کو بھی توڑا اور ہر اخلاقی حدود پامال کی، لیکن اب اس نے جو بیان دیا اس نے بھی یہی کہا کہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ ہم جلد بازی میں نہیں کریں گے، جبکہ یہ بات کہنا عمران خان کو منہ چڑھانے کے مترادف تھا، کیونکہ عمران خان تو کہتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اب صرف اعلان کرنا ہے کہ کس تاریخ کو اسمبلی توڑی جائے گی۔ اس کی توثیق پارٹی کے اجلاس میں دی گئی جو خبر آئی تھی، حالانکہ اس پارٹی کے اجلاس میں صرف اس فیصلے کی توثیق ہی نہیں کی گئی تھی کہ آپ کا اصولی فیصلہ ہے، ہم تائید کرتے ہیں، لیکن اکثریت نے یہ رائے دی تھی، یعنی اس رائے کے باوجود بعد میں انہوں نے عمران خان کی تجویز پر ساتھ کر دیا، لیکن اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمیں نہ تو اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا چاہیے، نہ اسمبلی توڑنی چاہیے۔ تو اس کے باوجود یہ اجلاس کی خبر یہی جاری ہوئی۔ تو اب پرویز الہی نے جو بات کر دی ہے، تو اس کے بعد سے عمران خان کی جھنجھلاہٹ میں بہت اضافہ ہو گیا، اور وہ بہت غصے میں بلکہ صدمے میں ہے، اور اسی صدمے کا اظہار اس نے یوں کیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو اس نے ایک مبارکباد کا میسج بھیجا، جو ایک سطر کی مبارکباد تھی اور یہ ایک رسمی کارروائی تھی، کیونکہ اصل میں اس نے تانا دیا جنرل عاصم نصیر کو۔ کیا تانا دیا؟ قائد اعظم کا یہ قول یاد رکھو کہ آپ لوگ ہمارے سرونٹ ہیں۔ اس پر میں بات اگلے ولاگ میں کروں گا، لیکن یہ فوج کی اس قیادت کو یہ بات یاد دلا رہا تھا جس نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ ہم قائد اعظم کی ڈاکٹرائن پر عمل کریں گے، یعنی انہوں نے فوج کے اعلامیے میں یا فوج کے بیانات میں قائد اعظم کی ڈاکٹرائن کا لفظ نہیں ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا اس کا یہی مطلب تھا کہ ہم سیاست سے بالا رہتے ہوئے پرانے اس پریکٹس کو جو 70 سال سے جاری ہے اس کو ہم آگے کنٹینیو نہیں کریں گے، اور اپنے آئینی اور ملک کے دفاع کی ذمہ داریوں تک مبذول رہیں گے، اسی پر اپنی ساری توجہ صرف کریں گے۔ اور بلکہ اس سے بڑھ کر ایک بہت اچھا اعلان جنرل عاصم باجوہ نے کیا کہ آئندہ سے تقریب اس طرح کی تقریبات نہ کی جائیں جس طرح کی تقریب یہ کل 29 تاریخ کو پنڈی میں ہوئی، جس میں چھڑی منتقل ہوئی جنرل باجوہ کے ہاتھ سے جنرل عاصم منیر کو۔ یہ ایک بڑی پرشان اور پرشوکت تقریب تھی، اور اسی طرح سے ہوا کرتی ہے۔ تو اس کا ظاہر ہے اس کا ایک تاثر مثبت بھی ہے اور ایک منفی بھی ہے۔ مثبت یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ بہت شان و شوکت نظر آنی چاہیے کہ اتنی بڑی فوج ہے، دنیا کی چند بڑی فوجوں میں سے ایک فوج ہے جو بہت طاقتور بھی ہے، جو بہت مضبوط بھی ہے، اور جس کو دنیا کی بڑی افواج میں دشمن ملک بھی مانتے ہیں کہ یہ دنیا کی بڑی اور طاقتور افواج میں شامل ہے۔ تو ایک شان و شوکت کا مظاہرہ یہ کسی حد تک جائز بھی ہے، لیکن اس شان و شوکت میں جو خرچہ آتا ہے، جو پیسہ وقت ضائع ہوتا ہے، اور اس کا ایک غیر ضروری جو شو ہے اس کی نفی کی ہے جنرل عاصم نصیر نے، اور مجھے تو ذاتی طور پر یہ بات بہت اچھی لگی۔ اس طرح کی تقریبات جن میں صرف
کچھ افراد کی شان و شوکت نظر آئے، نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ فوج کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سول حکومت کا مسئلہ ہو۔ یہ وزیر اعظم کے پروٹوکول، اس میں کمی ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ اگر عاصم نصیر نے ایک یہ بہت اچھی روایت شروع کی ہے یا ایک بڑی پرانی روایت غیر ضروری اس کو ختم کیا ہے، تو حکومت کو بھی چاہیے، منتخب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پروٹوکول صرف جلسے اپنے آنے جانے کا پروٹوکول نہیں بلکہ حکومتی تقریبات کا جو بھی پروٹوکول ہوتا ہے اس میں کمی لائے، کیونکہ ہر ایسی تقریب پر کروڑوں روپے صرف ہو جاتا ہے اور وہ سارا غریب عوام کے ٹیکس سے خرچ ہوتا ہے، جبکہ غریب عوام کو اس وقت 2 وقت کی روٹی بھی صحیح طریقے سے نہیں مل رہی، اور مجبوریوں کی وجہ سے لوگوں میں خودکشیوں کا جو رجحان پیدا بڑھ گیا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ خیر، یہ بیچ میں ضمنی بات آ گئی، تو اس نے یہ جھنجھلاہٹ ظاہر کی جنرل عاصم نصیر کو یہ ٹویٹ کر کے کہ میں اب آپ لوگ قائد اعظم کے مطابق آپ لوگ پاکستان کے سول سرونٹ ہیں اور یہ پالیسی میں آپ کا کچھ دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فضول قسم کا ٹویٹ اس نے جو کیا ہے غیر ضروری طور پر، سوائے اس کے کس نے ایک گھونسا مارنے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ قائد اعظم کا حلف جو ہے، جو قائد اعظم کا جو فرمان ہے اس کو یاد دلانے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک سطر آپ نے مبارکباد لکھ کر نیچے قائد اعظم کا سارا پیغام ڈال دیا۔ طریقہ ہوتا ہے، قرینہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے۔ یہ سیدھی سادھی تانا دینے والی بات تھی جو کہ ظاہر ہے جس کا اچھا اثر نہیں پڑا، نہ فوج پر پڑا ہوگا اور نہ ہی عوام جنہوں نے ٹویٹ دیکھا، بلکہ عوام نے تو اس پر ایک گالیوں کا ٹرینڈ چلائیں کہ تم قائد اعظم کی بات کرتے ہو، تم نے یہ کچھ کیا۔ خیر، اس پر آگے بات ہوگی۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی توڑنے کے لیے کوئی بھی فریق تیار نہیں ہے سوائے عمران خان کے۔ سوائے عمران خان کے میں اس لیے کہتا ہوں کہ خود پی ٹی آئی کے اندر اس بات کی مخالفت اور مزاحمت موجود ہے کہ اسمبلی توڑی جائے، ارکان اسمبلی بھی اس کے خلاف ہیں، اور یہ جو ایک پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی طرف سے کیے جا رہا ہے کہ اگر پرویز الہی نے اسمبلی نہ توڑی تو 180 ارکان پی ٹی آئی کی جو ہے ان کے وہ استعفے اسپیکر صاحب منظور کر لیں گے۔ اس میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ 180 ارکان کے استعفے ابھی تک وزیر اعلیٰ کے اسپیکر کے پاس موجود نہیں ہیں۔ پہلے تو یہ 180 استعفے لیے جائیں، پھر اسپیکر کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ فوراً منظور کر لیں گے۔ ابھی تو صرف چند ایک لوگوں کے، بلکہ باضابطہ طور پر صرف 2 یا 3 آدمیوں نے ابھی تک استعفیٰ دیا ہے، اور جب عمران خان کہے گا تو ظاہر مزید بھی استعفے دیں گے، لیکن جو ہماری اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ سارے کے سارے ارکان استعفیٰ نہیں دیں گے، آدھے سے زیادہ یا آدھے ارکان جو ہے وہ استعفیٰ دینے سے انکار کر دیں گے۔ اس طرح کی اطلاع چل رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ اسمبلی توڑنے والی جو بات ہے یہ بھی عمران خان کے گلے پڑ گئی ہے، اور ویسے بھی طاقت کے مراکز میں بھی اس کا اچھا تاثر نہیں لیا گیا، کیونکہ یہ ملک کو پھر عدم استحکام اور ایک نئے انتشار کی طرف ڈالنے کی کوشش ہے۔ اگرچہ وہ جو طاقتور حلقے ہیں، جو اقتدار کے طاقت کے مراکز ہیں، وہ اس بار کوئی مداخلت کرنا پسند نہیں کریں گے، لیکن اگر عدم استحکام کا خطرہ بڑھ گیا، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بڑھ جائے گا، میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ٹائم فش ہو جائے گا، لیکن اگر بڑھ گیا تو پھر وہ ضروری صلاح مشورے کی حد تک کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی طے ہے، اب تقریباً طے ہے کہ چونکہ نہ باجوہ رہا ہے نہ فیض رہا ہے، اب عمران خان کے خلاف جو مقدمات درج ہیں، فراڈ سے لے کر فارن فنڈنگ تک، اور جس میں پنکی پیرنی کے مقدمات بھی شامل ہیں، وہ سارے مقدمات چلیں گے اور نسبتاً تیز رفتاری کے ساتھ چلیں گے۔ اگرچہ ان مقدمات کو تیز رفتاری سے چلانے کے لیے نہ تو کسی چیف جسٹس کا آرڈر آیا ہے، نہ جنرل فیض کا، کوئی جنرل فیض ٹائپ کا کوئی کسی مقام پر بیٹھا ہوا کوئی جنرل فیض آرڈر دے رہا ہے۔ یہ سموتھلی چلیں گے اور نارمل انداز میں چلیں گے، لیکن ان کو لٹکایا نہیں جائے گا۔ یہ بات ابھی تک کی طے شدہ بات سمجھیے۔ اور ناظرین، اب دیکھیے کہ 7 تاریخ کو یا 6 تاریخ کو اسمبلی توڑنے کے اعلان کے موقع پر عمران خان کے پاس کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔